हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। रोमन एम्पायर जब स्टार्ट हुई तो वो एज ए मोनार्की स्टार्ट हुई और उसके बाद मोनार्की से वो एरिस्टोक्रेसी में कन्वर्ट हुई और एरिस्टोक्रेसी से वो रिपब्लिक और देन वो फाइनली एक एम्पायर की सूरत में इमर्ज हुई। रोमन एम्पायर अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स तक लास्ट की और इसमें बहुत सारे राइज एंड फॉल्स आए, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी जो थी रोमन एम्पायर की वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बहुत वेलबींग थी। थर्ड सेंचुरी में उसका डिक्लाइन आया, फोर्थ सेंचुरी में दोबारा वो रीयूनिफाइड हुए। तो ये मतलब अप एंड डाउन इनका सीन चलता रहा, लेकिन एट लास्ट 1000 ईयर्स के बाद रोमन एम्पायर जो थी वो वैनिश हो गई। अब जो सीजर था उसने प्रोक्लेम किया कि ही वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम और उसने प्रोक्लेम किया इन 31st बिफोर क्राइस्ट में। अब 31st बिफोर क्राइस्ट में वो प्रोक्लेम कर रहा है कि मैं आई एम द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर, लेकिन जो जर्मन लीडर था, लीडर ऑक्यूर्सर, उसने डिफीट किया रोमन एम्पायर को एंड ही वाज अ जर्मन लीडर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो रोमन एम्पायर था उसमें टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ह्यूज थी। वो मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप से लेकर नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया, ये सारा टेरिटोरियल जगह जो थी वो कवर कर रही थी। अब उनको ये पता लग गया, जो रोमन एम्परर्स थे, रोमन रूलिंग क्लास थी, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम टेरिटरीज़ को कॉन्कर कर रहे हैं, हम अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि अगर हम लोगों को राइट्स और प्रिविलेजेस दें, हम सिटीजन्स को राइट्स एंड प्रिविलेजेस दें। अगर हम सिटीजन्स को राइट एंड प्रिविलेजेस नहीं देंगे, हम एक एब्सोल्यूट मोनार्की और डेस्पोटिज्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दे विल नॉट बी एबल टू कम अंडर आवर इन्फ्लुएंस और वो हमारे पावर के अंडर आने के लिए कंसेंसस नहीं देंगे। तो इसलिए उनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी थी उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था और ये रियलाइज़ कर लिया था एम्परर्स ने कि राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो दिए जाएंगे। अब जो वहाँ के सिटीजन्स थे, वहाँ के लोग थे, उनको सिटीजन्स बनाया गया था, सब्जेक्ट्स नहीं। जैसा कि हम आगे फ्यूडल एम्परर्स में देखेंगे कि फ्यूडल एम्परर्स जो थे वो उन्होंने लोगों को सब्जेक्ट्स बनाया था। दे वर नॉट गिवन इवन द फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स। फिर उसके बाद जो सिटीजन्स थे उनको सिविल राइट्स दिए गए थे, पॉलिटिकल राइट्स नहीं। पॉलिटिकल राइट्स में राइट टू वोट आ सकता है और राइट ऑफ एडल्ट सफरेज आ सकता है। और इसके बाद मतलब आप लोगों से, जो आपके एम्परर्स होते हैं, जो आपके इवन लीडर्स होते हैं, आप उनसे अकाउंटेबिलिटी सीख करते हो, आप उनसे क्वेश्चन करते हो कि अगर आपने ये हमसे इतने टैक्सेस दिए हैं तो आपने इन टैक्सेस का क्या किया। तो मतलब इस तरह के पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं दिए गए थे, उनको सिर्फ सिविल राइट्स में जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू लिव, राइट टू सोशल मोबिलिटी, ये जो सिविल राइट्स थे उनको सिर्फ ये प्रोवाइड किए गए थे। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स अब सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं किए गए थे, लेकिन जो ओल्ड और नेव सिटीजन्स थे उनको पॉलिटिकल राइट उनके लिए रिजर्व रखे गए थे, ताकि वो जो हैं वो
پرووائڈ کر سکے اپنا اوپینین اباؤٹ پالیٹکس. پھر اس کے بعد ہم پیکس رومانا دیکھتے ہیں. پیکس رومانا جو ہے وہ رومن پیس کا پیریڈ تھا. فرسٹ اور سیکنڈ سینچری تھی. آلموسٹ 200 ایئرس تک یہ لاسٹ کیا تھا. اور آگسٹس نے جیسا کہ کلیم کیا کہ آئی ایم دا فرسٹ ایمپرر آف رومن امپائر. تو پہلی اور سیکنڈ جو سینچری تھی اس سینچری میں بہت زیادہ پیس اور اسٹیبلٹی آیا اکراس رومن امپائر. ان کی ایگریکلچر بوسٹ کیا, ان کی اکانومی بوسٹ کی, اور اس طرح کا جو پیس اور اسٹیبلٹی آیا رومن امپائر میں وہ پہلے کبھی رومن امپائر نے ایکسپیرئنس نہیں کیا تھا. اس کے بعد جو آگسٹس کا ایم تھا اور اس کے سکسیسر جو تھے, سکسیسر ایمپررز جو تھے, ان کا ایم تھا وہ یہ تھا کہ وہ لا کو گارنٹی کریں, آرڈر کو گارنٹی کریں, سیکیورٹی کو گارنٹی کریں ود ان دا امپائر. ان کی امپائر میں کیوس, ڈس ایرے اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو, رول آف لا کو امپلیمنٹ کیا جائے. ان ایمپررز نے پیس کو پریزرو کیا, اور صرف اٹلی میں یا صرف روم میں پریزرو نہیں کیا, جہاں جہاں رومن امپائر کے ٹریسز بھی ایون تھے وہاں پہ بھی انہوں نے پیس کو پریزرو کیا, اسٹیبلٹی کو پریزرو کیا. چاہے وہ یورپ ہے, ایشیا ہے, نارتھ امریکہ ہے, نارتھ افریقہ ہے, کہیں بھی رومن امپائر کا کوئی بھی ٹریس ہے وہاں پہ انہوں نے پیس کو پریزرو کیا. اس پیکس رومانا کے پیریڈ میں جو کہ رومن پیس کا پیریڈ تھا اس میں ٹریڈ, کامرس, ایگریکلچر, انڈسٹریز, یہ ساری چیزیں بہت فلرش کی تھیں, بہت بوسٹ کیا تھا, اور ان کی اکانومی بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوئی تھی. اس کے بعد ہم گورنمنٹ اور ملٹری کو دیکھتے ہیں رومن امپائر میں. اب امپائر کا ایک ایمپرر ہوتا ہے, اور ایمپرر کی الٹیمیٹ اتھارٹی جو تھی وہ ڈیسیژن میکنگ تھی. ایمپرر کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ اپنی امپائر کے بارے میں کسی بھی طرح کا ڈیسیژن لے سکتا ہے. ایمپرر کی چوائس تھی کہ وہ اپنے ایڈوائزرز رکھ لے فار ایڈوائزری تھنگز, اور وہ اپنی سینٹ بھی رکھ سکتا تھا کہ وہ سینٹ سے اپنی ایڈوائزز لے. تو لیکن جو الٹیمیٹ ڈیسیژن میکنگ کی پاور تھی, الٹیمیٹ ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی تھی, اٹ واز ان دا ہینڈز آف ایمپرر. پھر اس کے بعد وومن آف ایمپرر فیملی جو تھی وہ ڈیسیژن میکنگ میں انٹروین کر سکتی تھی, کیونکہ اس کو ایز اے سارٹ آف سپیریئر ویمن دے کنسیڈرڈ. لیکن یہاں پہ کوئی ریشل ڈسکریمنیشن نہیں تھی, بس ایمپرر فیملی کی ویمن کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ میں انٹروین کر سکتی ہیں. پھر اس کے بعد جو پریکٹیکل سورس آف ایمپررز پاور تھا اور اتھارٹی تھا وہ اس کی ملٹری تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی اسٹرانگ ملٹری ہوگی کسی بھی اسٹیٹ کی اتنا ہی زیادہ انفلوئنس ہوگا اس اسٹیٹ کا اراؤنڈ دا ورلڈ. تو اس کا جو الٹیمیٹ پاور اور الٹیمیٹ اتھارٹی کا سورس تھا وہ اس کی ملٹری ہی تھی. پھر اس کے بعد جو رومن آرمی تھی وہ ان کے پروفیشنل سولجرز تھے, مطلب دے ور ناٹ لائک سمپل سولجرز وداؤٹ اینی ٹرین اور وداؤٹ اینی پروفیشنل ویپنز. تو مطلب وہ پروفیشنل سولجرز کی آرمی تھی وہ. اب جب کسی بھی ایمپرر کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اٹ لیڈس ٹو سیویئر کرائسس. کس سینس میں کہ obviously اب ڈیسیژن میکنگ کی اتھارٹی ایمپرر کے پاس ہے تو اس کو زیادہ ایج اور زیادہ پریکٹیکل اس میں ایبلٹی ہے ڈیسیژن میکنگ کی. ٹھیک ہے, اب ڈیسیژن میکنگ وہ اگر انٹرنیشنلی کرتا ہے تو وہ ہر چیز کو, اپنی فارن پالیسی کو, اپنی مطلب نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے آپ کو اپنی ہر چیز کی ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑتی ہے. تو دیٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک. تو پھر اس کے بعد جو اگر تو اپنی لائف میں ایمپرر نے کوئی ہائر کیا ہوتا تھا اپنا نیکسٹ سکسیسر تو وہ تو آ جاتا تھا, اور اگر کوئی ہائر نہیں ہوا ہوتا تھا تو اس کی سینٹ میں سے
چوز کیا جا سکتا تھا یا اس کی فیملی ممبرز میں سے چوز کیا جا سکتا تھا. اٹ ڈپینڈس کہ انہوں نے اپنا کس کو ایمپرر بنانا تھا. پھر اب ہم ویمن کے اسٹیٹس کو اور سلیوز کے اسٹیٹس کو رومن امپائر میں دیکھتے ہیں. رومن امپائر میں جو ویمن تھی ان کو سٹیزنس ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. ان لائک ہم دوسری امپائرس کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ویمن کو وہ اسٹیٹس حاصل نہیں ہے جو اس کو ہونا چاہیے, تو ویمن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا ایز اے سٹیزنس تھرو آؤٹ, چاہے وہ امپائر بننے سے پہلے جو ریپبلک بھی تھا نا وہاں پہ بھی. پھر اس کے بعد ویمن کو سٹیزنس تو سمجھا جا رہا تھا لیکن ان کو پولیٹیکل رائٹس گرانٹ نہیں کیے گئے تھے. ان کو جو پراپرٹی تھی ان کی وہ دے کین ہیو آفٹر میرج, ٹھیک ہے, اور وہ اس پراپرٹی کو اون کر سکتی تھی, وہ ان کی اونرشپ کے اندر ہوتی تھی کیونکہ یہ سول رائٹس کے اندر آ جاتا ہے. پولیٹیکل رائٹس تو ویسے بھی رومنس نے سٹیزنس کو, نارمل سٹیزنس کو نہیں دیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ پراپرٹی جو تھا وہ سول رائٹس کے اندر آ جاتا تھا, تو وہ انہوں نے آفٹر میرج اونرشپ تھی ویمن کی. پھر اس کے بعد ڈیورس کو ایز اے اسٹگما سمجھا جاتا تھا. ڈیورس کو ایک میرج اسٹگما سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی بھی ویمن کو ڈیورس ہو گئی ہے تو اگر وہ فوراً بعد شادی کر لیتی ہے تو اس کو اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی, اس کو ایک اسٹگما سمجھا جاتا تھا. اور ون مین ویمن ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا عورت کو ان رومن امپائر. پھر اس کے بعد جو ایکول انہیریٹنس رائٹ تھے وہ ان کو گرانٹ کیے گئے تھے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیوز کا کیس دیکھتے ہیں. اب جو آگسٹس رین میں 35% آف پاپولیشن جو تھی وہ سلیو تھی, اور یہ بگیسٹ پاپولیشن تھی ان دیٹ رین, ٹھیک ہے. اور اب 35% آف پاپولیشن جو ہے وہ سلیو ہے, تو ان کا بہت زیادہ میجر رول تھا ان بلڈنگ آف اکانومی. اب کیسے بلڈنگ آف اکانومی میں میجر رول تھا کہ وہ پروفیشنل بھی ہو سکتے تھے اور ہاؤس ہولڈ ورکرز بھی ہو سکتے تھے. پروفیشنلز میں وہ ٹیچرز بھی ہو سکتے تھے, وہ بینکرز بھی ہو سکتے تھے, وہ فائنانسرز بھی ہو سکتے تھے, مطلب دے کین بی پروفیشنلز. اور ہاؤس ہولڈ ورکرز میں وہ جو بھی ہاؤس ہولڈ چیزیں ہوتی ہیں لائک گھر کا کام وغیرہ, میڈز وغیرہ, دے ور لائک دیٹ. تو اب ہاؤس ہولڈ ورکرز میں جب وہ ورکرز تھے تو وہ اپنے ماسٹرز کو دے گیو دیم ٹائم ٹو ورک فریلی. تو اس طرح سے ان کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بہت زیادہ رول تھا. پھر اس کے بعد اب 35% آف پاپولیشن جو تھی وہ سلیوری بیسڈ تھی, انڈیڈ سلیوری بیسڈ تھی, لیکن جو سلیوری تھی دیٹ واز ناٹ بیسڈ آن ریس. جیسے کہ ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں وائٹ اور براؤن کا بہت کانسیپٹ ہے, اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ بہت بہت سال پرانا یہ ان میں ریشل ڈسکریمنیشن ہے. تو وہاں پہ ریشل ڈسکریمنیشن کی بیس پہ سلیوری نہیں تھی. وہاں پہ ہم نارتھ والی سائڈ سے بھی سلیوز دیکھتے تھے, وہاں سے ہم یورپ سے بھی سلیوز دیکھتے تھے, وہاں سے ہم ایشیا سے بھی سلیوز دیکھتے تھے. تو slavery was that institution in the Roman Empire which was not basically based on race or based on color. اب جو سلیوز تھے ان کو مطلب سلیوز کو بھی رائٹ دیے گئے تھے, تو ان کے رائٹس میں سے ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ رائٹ تھا کہ ان کو لیگل پروٹیکشن دی گئی تھی اگینسٹ ہز ماسٹر. اب لیگل پروٹیکشن کا کیا مطلب ہے کہ اگر ان کا ماسٹر بہت زیادہ ان پہ ظلم کر رہا ہے تو دے کین فائر اے کیس اور دے کین اپیل ان دا کورٹ کہ ہمارا ماسٹر اس طرح سے دے آر بیہیونگ لائک دیٹ. اور اگر کوئی سیکشول ایکسپلائٹیشن ہے تو اس کے اگینسٹ بھی دے کین فائل اے کمپلینٹ اگینسٹ ہز ماسٹر. تو اس طرح سے ان کو لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی تھی. اب یہ جو انسٹیٹیوشن آف سلیوری تھا
It started vanishing in 4th century اور آہستہ 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 7th century میں یہ completely vanish ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ contributions of Roman Empire. ڈیولپمنٹ آف کوڈیفیکیشن آف لا. ہم جتنے بھی لاز دیکھتے ہیں چاہے وہ پازیٹیو لا ہے, وہ نیشنل لا ہے, وہ نیچرل لا ہے, جو لا کو کوڈیفیکیٹ کیا تھا, کوڈیفیکیشن کی تھی جو لا کی رومن امپائر نے, وہ یہ دیٹ واز دیئر بگیسٹ اچیومنٹ. انہوں نے لا کو ڈسکرائب کیا کہ واٹ از لا, ہاؤ لا کین بی میڈ, اور سینیٹرز کس طرح سے لا کو اپروو کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد سیکولر کانسیپٹ آف لا, اوبویسلی کہ مطلب لا کی کوڈیفیکیشن کے بعد انہوں نے سیکولر کانسیپٹ آف لا بتایا, جس میں انہوں نے سیکولیرٹی کو بہت زیادہ امپلیمنٹ کیا, جس میں وہ ریلیجن کو اور اسٹیٹ افیئرس کو مکس نہیں کرتے اور وہ سپریٹ رکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو. پھر اس کے بعد اوبویسلی پازیٹیو لا, یہ جو نیچرل لا ہوتا ہے, انہوں نے یہ پازیٹیو لا کے بارے میں کانسیپٹ دیا. پھر اس کے بعد سیکولر اینڈ لیگل کانسیپٹ آف اسٹیٹ, یہ جتنا بھی میں نے بھی آپ کو سینٹرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, ملٹری, یہ ساری چیزیں بتائی, تو مطلب یہ انہوں نے کانسیپٹ آف اسٹیٹ دیا کہ اسٹیٹ اس طرح سے چلتی ہے. اور پھر اس کے بعد لیگل کانسیپٹ آف انڈیویژول رائٹس. اوبویسلی اگر وہ سلیوز کو رائٹس دے رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انڈیویژول رائٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے, رائٹ. although they were not given political rights, but political rights were reserved for all citizens. لیکن انڈیویژول رائٹس کا بھی لیگل کانسیپٹ جو تھا وہ رومن امپائرز نے دیا. پھر پریچنگ نیچر آف رومن فلاسفرز, کہ رومن فلاسفرز جو تھے وہ دے پریچ اباؤٹ انڈیویژول رائٹس, کانسیپٹ آف اسٹیٹ, پازیٹیو لا اینڈ آل دی تھنگس. ڈیولپمنٹ آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, اوبویسلی کہ وہ اسٹیٹ کے بارے میں کانسیپٹ بتا رہے ہیں, وہ لا کی کوڈیفیکیشن کر رہے ہیں, وہ لا کا کانسیپٹ دے رہے ہیں, وہ ملٹری کے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ گورنرز رکھ رہے ہیں اپنے. تو یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی رومن امپائر میں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیکٹس کیا تھے رومن امپائر میں. اب اتنی زیادہ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ رومن امپائر میں ہوئی, اسٹیبلٹی تھی, پیس تھا, رول آف لا تھا, انڈیویژول رائٹس تھے, سب کچھ تھا, لیکن ڈیفیکٹس کیا تھے. what made Roman empires to vanish, what made Roman empire to fall. ٹھیک ہے, تو اب ڈینائل آف پولیٹیکل لبرٹی, یہ پہلے بھی بات کی کہ وہاں پہ پولیٹیکل لبرٹی نہیں تھی. پولیٹیکل لبرٹی صرف اولڈ سٹیزنس کو تھی. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب یہاں پہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, 18 ایئرس ابو ہماری جو ہے وہ ایڈلٹ سفریج ہے, ابو 18 ایئرس وی کین کاسٹ ووٹ. ٹھیک ہے, اور ہم پولیٹیکل جو سچویشنز ہوتی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ اور ود ان آر کنٹری, ہم جو ہے وہ اس کو اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور ہم اکاؤنٹیبلٹی سیکھ کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ پولیٹیکل لبرٹی کا تھا, ڈینائی ہوتی تھی وہاں پہ. اب ڈسٹرکشن آف لوکل سیلف گورنمنٹ, اب کیا ہونا شروع ہو رہا تھا کہ جو بھی گورنر بھیجا جاتا تھا سینٹرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ کے اندر, وہ اپنا انفلوئنس بنانا شروع کر دیتا تھا. وہ اپنی لوگوں کو اپنی سائڈ پہ زیادہ انفلوئنس کر کے وہ ایک اپنا گورنمنٹ بنا لیتا تھا, انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیتے تھے. اور اس طرح کا جو ان کا لوکل سیلف گورنمنٹ سسٹم تھا وہ اتنا زیادہ اپیلنگ نہیں تھا. بیوروکریسی, اسولس بیوروکریسی تو ان کی تھی ہی نہیں نا. مطلب ان کے بیوروکریٹس they were not acting like a good or diplomatic bureaucrats. heavy taxation تو بہت زیادہ تھی رومن امپائر میں. ایون اگر آپ کو انہیریٹنس بھی ملنی ہوتی تھی نا, تو اس کا بھی 5% آپ کو اسٹیٹ کو دینا ہوتا تھا کہ ان دی فارم آف ٹیکسز. ٹھیک ہے, تو ٹیکسیشن بہت زیادہ تھی. ایگریکلچر پہ ٹیکسیشن بہت زیادہ تھی. اگر آپ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہو, کوئی پروڈکشن ہوتی ہے آپ کی, اگر آپ کی کوئی انڈسٹری ہے تو اس پہ بہت زیادہ
ٹیکسیشن تھی. ایگریکلچرل لینڈ پہ اور ٹیریٹوریل لینڈس پہ بہت زیادہ ٹیکسیشن تھی, اور نارملی people were not able to pay that heavy taxation. پھر رولنگ کلاس جو تھی وہ ان کا ایک ایک ڈائریکٹ اور اسٹریٹ پاتھ نہیں تھا. آہستہ آہستہ وہ رولنگ کلاس جو تھی دے ور شیٹرنگ, اور ان کا ایک کامن نیشنل انٹرسٹ جو تھا وہ نہیں رہ رہا تھا. پھر اس کے بعد اوبویسلی سلیوری انسٹیٹیوشنز میں سلیوز کو بہت زیادہ رائٹس بھی ملے ہیں, اور لیکن پھر بھی اس انسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے ماسٹرز کی طرف سے. اور ریلیجیس پرسیکیوشن کہ اب وہ سیکولر کانسیپٹ آف اسٹیٹ لے کے آ رہے تھے, تو وہاں پہ جو ان کے ریلیجیس میٹرس تھے وہ ڈسپیوٹس میں کنورٹ ہو رہے تھے, تو اس طرح سے ریلیجیس پرسیکیوشن بھی آ رہی تھی. تو رسپانسبل ڈسپوٹزم, وہاں پہ سارٹ آف مونارکی اور ارسٹوکریسی سارٹ آف جو چیزیں تھیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو رہی تھی. حالانکہ اٹ واز این امپائر, اور اس امپائرس کی اپنی سینٹ ہوتی ہے, اپنی ایڈوائزرز ہوتی ہیں, سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے, پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ رسپانسبل ڈسپوٹزم جو تھا وہ ٹیک پلیس کر رہا تھا. یہ تھا رومن امپائر. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا.